लगता है उसके साथ रह रहे कि मैं भी पागल हो जाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया, ये सब शादी से पहले चलता है। एक बार तुम ज़ारा से कहो कि वो मुझसे मिल ले। हैरत है कि मेरा दोस्त मेरे सामने बैठा उस शख्स की वकालत कर रहा है। अब तुम आ गई हो, अब थोड़ा ही चलेगा ये सब कुछ। जिसने मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजियत दी है। अजियत में वो भी है। मैं बरसों से उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। तुम उसके साथ थोड़ा रोब से बात किया करो और रोब के साथ साथ थोड़ा प्यार भी जताया करो। ज़ारा, मैंने खुद देखा है उन्हें तुम्हारे लिए तड़पते हुए। और मैं अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूँ। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं आज भी। वो अब तुम्हारी तस्वीर अपने नजरों के सामने। झूठ। आखिर है तो वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी ना, कि उसकी नफरत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हादी, सब झूठ। अपनी दोस्तों के साथ बाहर शॉपिंग के लिए गई। अकेले मेरे बगैर? फोन करने से वापस बोला, अभी वापस बुलाए इसे। क्या किया तुमने सुबह, बता। मैंने तो कुछ नहीं किया। चूड़ियां और गिफ्ट्स पड़े हुए थे तो वो बिला वजह गुस्सा हो गई। अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, तुम सुनते क्यों नहीं हो? कहा था तुमसे कि मेरू के घर में आने से पहले वो चीजें वहां से हट जानी चाहिए। इतने प्यार से कलेक्ट किए थे, मेरा दिल नहीं था उन्हें फेंकने को। मैं क्या करता? इस किस्म की हरकतें करोगे तो क्या होगा? तुम क्या चाहते हो? लोग तुम्हें फिर से पागल कहें। पागल नहीं हूं मैं। तुम्हें पता है ना लोग कितनी बातें करते हैं तुम्हारे बारे में। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्या चाहते हो। पहले तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, उसकी वजह से बातें कर रहे थे। शादी करवा के उनका मुंह बंद करवाया तो अब ये। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मफाद परस काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब आदि को सलमा सब कुछ बता देती है कि अदील की कोई भी गलती नहीं है। आलिया ने ज़ारा के बारे में जो कुछ भी कहा है ना, वो सब कुछ गलत है अदील के बारे में। और आलिया ने ये सब कुछ अपनी बहन अरूज से नफ़रत की वजह से ये सारी बात कही है, क्योंकि वो अदील से शादी करना चाहती थी। लेकिन अदील ने ना अरूसा से शादी कर ली, इसी वजह से वो अपनी बहन अरूसा से नफ़रत कर रही है और अदील से भी। आदि कहता है कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, मेरी ना ज़ारा से बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं कोशिश करूँगा उसे समझाने की। मैं उसे कहूँगा कि कम से कम एक दफ़ा वो आपसे आकर मिल ले। जिसके बाद जाता है हादी ज़ारा के पास, उसे बुलवाता है ऑफ़िस के बाहर। तो ज़ारा पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है। फिर हादी उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है। ज़ारा कहती है बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो हादी कहता है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है ज़ारा। जिसके बाद आदि कहता है ज़ारा, तुम्हारे वालिद अदील साहब ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तुम्हें एक दफ़ा उनसे मिल लेना चाहिए, वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। ये सुनकर ज़ारा तो गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मुझे हैरत है कि मेरा ही दोस्त मेरे सामने उस इंसान की तरफदारी कर रहा है जिसने दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा अज़ियत दी है। तो आदि कहता है कि तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है ज़ारा, अगर तुम अज़ियत में हो ना तो तुम्हारे अब्बा भी तुमसे दुगनी अज़ियत में हैं। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो तुम्हें कितना याद करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं तुमसे। और ज़ारा, वो हमेशा तुम्हारी तस्वीर ना अपने सीने से लगा कर रखते हैं। तो ज़ारा कहती है हादी, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बाप ना तुम्हें अपने आईने में उतारने की कोशिश कर रहा है, या तो तुम्हें मेरे बाप की सच्चाई नज़र ही नहीं आ रही है। लेकिन ज़ारा परेशान भी होती है कि आखिर आदि को ऐसा क्या हो गया जो आज वो मेरे बाप की इतनी तारीफ़ें करने लगा है। जिसके बाद ज़ारा कहती है आदि से कि आइंदा तुम मेरे सामने उस शख्स का नाम मत लेना
جس کی وجہ سے میری خالہ اور ہم اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوسری طرف مہرو جب آتی ہے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے تو وہ کہتی ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے امی، ایک ایک لمحہ نا میں زین کے ساتھ کیسے گزار رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے میں اس کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی پاگل ہو جاؤں گی۔ تو مہرو کی ماں کہتی ہے تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں جانتی ہوں وہ ایک پاگل انسان ہے۔ تم ایسا کیا کرو کہ تم اس کے سامنے نہ تھوڑی روب سے رہا کرو اور تھوڑی محبت بھی جتا دیا کرو، اور ایسا کرنے سے وہ تمہارے قابو میں رہے گا، اور جب وہ تمہارے قابو میں رہے گا نا تو اس کی ساری دولت اور جائیداد صرف اور صرف تمہاری ہوگی مہرو۔ مہرو یہ بات سن کر کہتی ہے عالیہ سے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں امی، زین کی جتنی بھی دولت ہے نا وہ تو میں اپنی مٹھی میں کر کر ہی دم لوں گی۔ دوسری طرف فرحہ کہتی ہے کہ ہادی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نے اپنے کبرڈ میں جتنی بھی چیزیں سجا کر رکھی ہوئی ہیں انہیں پھینک دینا، لیکن تم نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور تمہاری ہی وجہ سے مجھے اس لڑکی کو شاپنگ کروانی پڑی ہے۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب عادی کو سلمیٰ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ عدیل کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ عالیہ نے زارا کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے نا وہ سب کچھ غلط ہے عدیل کے بارے میں، اور عالیہ نے یہ سب کچھ اپنی بہن عروج سے نفرت کی وجہ سے یہ ساری بات کہی ہے، کیونکہ وہ عدیل سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن عدیل نے نا عروسہ سے شادی کر لی، اسی وجہ سے وہ اپنی بہن عروسہ سے نفرت کر رہی ہے، اور عدیل سے بھی۔ عادی کہتا ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، میری نا زارا سے بہت اچھی دوستی ہے، میں کوشش کروں گا اسے سمجھانے کی، میں اسے کہوں گا کہ کم سے کم ایک دفعہ وہ آپ سے آ کر مل لے۔ جس کے بعد جاتا ہے ہادی زارا کے پاس، اسے بلواتا ہے آفس کے باہر، تو زارا پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلوایا ہے؟ پھر ہادی اسے ریسٹوران لے کر جاتا ہے۔ زارا کہتی ہے بتاؤ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو ہادی کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے زارا۔ جس کے بعد عادی کہتا ہے زارا تمہارے والد عدیل صاحب نا کافی زیادہ پریشان ہیں، تمہیں ایک دفعہ ان سے مل لینا چاہیے، وہ تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ سن کر زارا تو غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ میرا ہی دوست میرے سامنے اس انسان کی طرفداری کر رہا ہے جس نے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اذیت دی ہے۔ تو عادی کہتا ہے کہ تمہیں بالکل غلط لگ رہا ہے زارا، اگر تم اذیت میں ہو نا تو تمہارے ابا بھی تم سے دگنی اذیت میں ہیں، تمہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں تم سے، اور زارا وہ ہمیشہ تمہاری تصویر نہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ تو زارا کہتی ہے ہادی تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا باپ نا تمہیں اپنے آئینے میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، یا تو تمہیں میرے باپ کی سچائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن زارا پریشان بھی ہوتی ہے کہ آخر عادی کو ایسا کیا ہو گیا جو آج وہ میرے باپ کی اتنی تعریفیں کرنے لگا ہے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے عادی سے کہ آئندہ تم میرے سامنے اس شخص کا نام مت لینا جس کی وجہ سے میری خالہ اور ہم اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔
دوسری طرف مہرو جب آتی ہے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے تو وہ کہتی ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے امی، ایک ایک لمحہ نا میں زین کے ساتھ کیسے گزار رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے میں اس کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی پاگل ہو جاؤں گی۔ تو مہرو کی ماں کہتی ہے تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں جانتی ہوں وہ ایک پاگل انسان ہے، تم ایسا کیا کرو کہ تم اس کے سامنے نہ تھوڑی رعب سے رہا کرو اور تھوڑی محبت بھی جتا دیا کرو، اور ایسا کرنے سے وہ تمہارے قابو میں رہے گا، اور جب وہ تمہارے قابو میں رہے گا نا تو اس کی ساری دولت اور جائیداد صرف اور صرف تمہاری ہوگی مہرو۔ مہرو یہ بات سن کر کہتی ہے عالیہ سے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں امی، زین کی جتنی بھی دولت ہے نا وہ تو میں اپنی مٹھی میں کر کر ہی دم لوں گی۔ دوسری طرف فرحہ کہتی ہے کہ ہادی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نے اپنے کبرڈ میں جتنی بھی چیزیں سجا کر رکھی ہوئی ہیں انہیں پھینک دینا، لیکن تم نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور تمہاری ہی وجہ سے مجھے اس لڑکی کو شاپنگ کروانی پڑی ہے۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب عادی کو سلمیٰ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ عدیل کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ عالیہ نے زارا کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے نا وہ سب کچھ غلط ہے عدیل کے بارے میں، اور عالیہ نے یہ سب کچھ اپنی بہن عروس سے نفرت کی وجہ سے یہ ساری بات کہی ہے، کیونکہ وہ عدیل سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن عدیل نے نا عروسہ سے شادی کر لی، اسی وجہ سے وہ اپنی بہن عروسہ سے نفرت کر رہی ہے اور عدیل سے بھی۔ عادی کہتا ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، میری نا زارا سے بہت اچھی دوستی ہے، میں کوشش کروں گا اسے سمجھانے کی، میں اسے کہوں گا کہ کم سے کم ایک دفعہ وہ آپ سے آ کر مل لے۔ جس کے بعد جاتا ہے ہادی زارا کے پاس، اسے بلواتا ہے آفس کے باہر، تو زارا پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلوایا ہے؟ پھر ہادی اسے ریسٹوران لے کر جاتا ہے۔ زارا کہتی ہے بتاؤ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو ہادی کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے زارا۔ جس کے بعد عادی کہتا ہے زارا تمہارے والد عدیل صاحب نا کافی زیادہ پریشان ہیں، تمہیں ایک دفعہ ان سے مل لینا چاہیے، وہ تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ سن کر زارا تو غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ میرا ہی دوست میرے سامنے اس انسان کی طرفداری کر رہا ہے جس نے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اذیت دی ہے۔ تو عادی کہتا ہے کہ تمہیں بالکل غلط لگ رہا ہے زارا، اگر تم اذیت میں ہو نا تو تمہارے ابا بھی تم سے دگنی اذیت میں ہیں، تمہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں تم سے، اور زارا وہ ہمیشہ تمہاری تصویر نہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ تو زارا کہتی ہے ہادی تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا باپ نا تمہیں اپنے آئینے میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، یا تو تمہیں میرے باپ کی سچائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن زارا پریشان بھی ہوتی ہے کہ آخر عادی کو ایسا کیا ہو گیا جو آج وہ میرے باپ کی اتنی تعریفیں کرنے لگا ہے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے عادی سے کہ آئندہ تم میرے سامنے اس شخص کا نام مت لینا جس کی وجہ سے میری خالہ اور ہم اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوسری طرف مہرو جب آتی ہے اپنی والدہ
سے ملنے کے لیے تو وہ کہتی ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے امی، ایک ایک لمحہ نا میں زین کے ساتھ کیسے گزار رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے میں اس کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی پاگل ہو جاؤں گی۔ تو مہرو کی ماں کہتی ہے تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں جانتی ہوں وہ ایک پاگل انسان ہے، تم ایسا کیا کرو کہ تم اس کے سامنے نہ تھوڑی روب سے رہا کرو اور تھوڑی محبت بھی جتا دیا کرو، اور ایسا کرنے سے وہ تمہارے قابو میں رہے گا، اور جب وہ تمہارے قابو میں رہے گا نا تو اس کی ساری دولت اور جائیداد صرف اور صرف تمہاری ہوگی مہرو۔ مہرو یہ بات سن کر کہتی ہے عالیہ سے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں امی، زین کی جتنی بھی دولت ہے نا وہ تو میں اپنی مٹھی میں کر کر ہی دم لوں گی۔ دوسری طرف فرحہ کہتی ہے کہ ہادی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نے اپنے کبرڈ میں جتنی بھی چیزیں سجا کر رکھی ہوئی ہیں انہیں پھینک دینا، لیکن تم نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور تمہاری ہی وجہ سے مجھے اس لڑکی کو شاپنگ کروانی پڑی ہے۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب عادی کو سلمیٰ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ عدیل کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ عالیہ نے زارا کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے نا وہ سب کچھ غلط ہے عدیل کے بارے میں، اور عالیہ نے یہ سب کچھ اپنی بہن عروج سے نفرت کی وجہ سے یہ ساری بات کہی ہے، کیونکہ وہ عدیل سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن عدیل نے نا عروسہ سے شادی کر لی، اسی وجہ سے وہ اپنی بہن عروسہ سے نفرت کر رہی ہے، اور عدیل سے بھی۔ عادی کہتا ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، میری نا زارا سے بہت اچھی دوستی ہے، میں کوشش کروں گا اسے سمجھانے کی، میں اسے کہوں گا کہ کم سے کم ایک دفعہ وہ آپ سے آ کر مل لے۔ جس کے بعد جاتا ہے ہادی زارا کے پاس، اسے بلواتا ہے آفس کے باہر، تو زارا پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلوایا ہے؟ پھر ہادی اسے ریسٹوران لے کر جاتا ہے۔ زارا کہتی ہے بتاؤ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو ہادی کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے زارا۔ جس کے بعد عادی کہتا ہے زارا تمہارے والد عدیل صاحب نا کافی زیادہ پریشان ہیں، تمہیں ایک دفعہ ان سے مل لینا چاہیے، وہ تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ سن کر زارا تو غصے میں آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ میرا ہی دوست میرے سامنے اس انسان کی طرفداری کر رہا ہے جس نے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اذیت دی ہے۔ تو عادی کہتا ہے کہ تمہیں بالکل غلط لگ رہا ہے زارا، اگر تم اذیت میں ہو نا تو تمہارے ابا بھی تم سے دگنی اذیت میں ہیں، تمہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں تم سے، اور زارا وہ ہمیشہ تمہاری تصویر نہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ تو زارا کہتی ہے ہادی تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا باپ نا تمہیں اپنے آئینے میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، یا تو تمہیں میرے باپ کی سچائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن زارا پریشان بھی ہوتی ہے کہ آخر عادی کو ایسا کیا ہو گیا جو آج وہ میرے باپ کی اتنی تعریفیں کرنے لگا ہے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے عادی سے کہ آئندہ تم میرے سامنے اس شخص کا نام مت لینا جس کی وجہ سے میری خالہ اور ہم اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوسری طرف مہرو جب آتی ہے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے تو وہ کہتی ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے امی،
ایک ایک لمحہ نا میں زین کے ساتھ کیسے گزار رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے میں اس کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی پاگل ہو جاؤں گی۔ تو مہرو کی ماں کہتی ہے تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں جانتی ہوں وہ ایک پاگل انسان ہے۔ تم ایسا کیا کرو کہ تم اس کے سامنے نہ تھوڑی روب سے رہا کرو اور تھوڑی محبت بھی جتا دیا کرو، اور ایسا کرنے سے وہ تمہارے قابو میں رہے گا، اور جب وہ تمہارے قابو میں رہے گا نا تو اس کی ساری دولت اور جائیداد صرف اور صرف تمہاری ہوگی مہرو۔ مہرو یہ بات سن کر کہتی ہے عالیہ سے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں امی، زین کی جتنی بھی دولت ہے نا وہ تو میں اپنی مٹھی میں کر ہی دم لوں گی۔ دوسری طرف فرحہ کہتی ہے کہ ہادی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نے اپنے کبرڈ میں جتنی بھی چیزیں سجا کر رکھی ہوئی ہیں انہیں پھینک دینا، لیکن تم نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور تمہاری ہی وجہ سے مجھے اس لڑکی کو شاپنگ کروانی پڑی ہے۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب عادی کو سلمیٰ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ عدیل کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ عالیہ نے زارا کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے نا وہ سب کچھ غلط ہے عدیل کے بارے میں، اور عالیہ نے یہ سب کچھ اپنی بہن عروج سے نفرت کی وجہ سے یہ ساری بات کہی ہے، کیونکہ وہ عدیل سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن عدیل نے نا عروسہ سے شادی کر لی، اسی وجہ سے وہ اپنی بہن عروسہ سے نفرت کر رہی ہے، اور عدیل سے بھی۔ عادی کہتا ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، میری نا زارا سے بہت اچھی دوستی ہے، میں کوشش کروں گا اسے سمجھانے کی، میں اسے کہوں گا کہ کم سے کم ایک دفعہ وہ آپ سے آ کر مل لے۔ جس کے بعد جاتا ہے ہادی زارا کے پاس، اسے بلواتا ہے آفس کے باہر، تو زارا پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلوایا ہے؟ پھر ہادی اسے ریسٹوران لے کر جاتا ہے۔ زارا کہتی ہے بتاؤ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو ہادی کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے زارا۔ جس کے بعد عادی کہتا ہے زارا تمہارے والد عدیل صاحب نا کافی زیادہ پریشان ہیں، تمہیں ایک دفعہ ان سے مل لینا چاہیے، وہ تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ سن کر زارا تو غصے میں آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ میرا ہی دوست میرے سامنے اس انسان کی طرفداری کر رہا ہے جس نے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اذیت دی ہے۔ تو عادی کہتا ہے کہ تمہیں بالکل غلط لگ رہا ہے زارا، اگر تم اذیت میں ہو نا تو تمہارے ابا بھی تم سے دگنی اذیت میں ہیں، تمہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں تم سے، اور زارا وہ ہمیشہ تمہاری تصویر نہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ تو زارا کہتی ہے ہادی تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا باپ نا تمہیں اپنے آئینے میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، یا تو تمہیں میرے باپ کی سچائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن زارا پریشان بھی ہوتی ہے کہ آخر عادی کو ایسا کیا ہو گیا جو آج وہ میرے باپ کی اتنی تعریفیں کرنے لگا ہے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے عادی سے کہ آئندہ تم میرے سامنے اس شخص کا نام مت لینا جس کی وجہ سے میری خالہ اور ہم اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوسری طرف مہرو جب آتی ہے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے تو وہ کہتی ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے امی، ایک ایک لمحہ نا میں زین کے ساتھ کیسے گزار رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں،
اور مجھے لگ رہا ہے میں اس کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی پاگل ہو جاؤں گی۔ تو مہرو کی ماں کہتی ہے تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں جانتی ہوں وہ ایک پاگل انسان ہے۔ تم ایسا کیا کرو کہ تم اس کے سامنے نہ تھوڑی روب سے رہا کرو اور تھوڑی محبت بھی جتا دیا کرو، اور ایسا کرنے سے وہ تمہارے قابو میں رہے گا، اور جب وہ تمہارے قابو میں رہے گا نا تو اس کی ساری دولت اور جائیداد صرف اور صرف تمہاری ہوگی مہرو۔ مہرو یہ بات سن کر کہتی ہے عالیہ سے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں امی، زین کی جتنی بھی دولت ہے نا وہ تو میں اپنی مٹھی میں کر ہی دم لوں گی۔ دوسری طرف فرحہ کہتی ہے کہ ہادی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نے اپنے کبرڈ میں جتنی بھی چیزیں سجا کر رکھی ہوئی ہیں انہیں پھینک دینا، لیکن تم نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور تمہاری ہی وجہ سے مجھے اس لڑکی کو شاپنگ کروانی پڑی ہے۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب عادی کو سلمیٰ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ عدیل کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ عالیہ نے زارا کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے نا وہ سب کچھ غلط ہے عدیل کے بارے میں، اور عالیہ نے یہ سب کچھ اپنی بہن عروج سے نفرت کی وجہ سے یہ ساری بات کہی ہے، کیونکہ وہ عدیل سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن عدیل نے نا عروسہ سے شادی کر لی، اسی وجہ سے وہ اپنی بہن عروسہ سے نفرت کر رہی ہے، اور عدیل سے بھی۔ عادی کہتا ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، میری نا زارا سے بہت اچھی دوستی ہے، میں کوشش کروں گا اسے سمجھانے کی، میں اسے کہوں گا کہ کم سے کم ایک دفعہ وہ آپ سے آ کر مل لے۔ جس کے بعد جاتا ہے ہادی زارا کے پاس، اسے بلواتا ہے آفس کے باہر، تو زارا پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلوایا ہے؟ پھر ہادی اسے ریسٹوران لے کر جاتا ہے۔ زارا کہتی ہے بتاؤ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو ہادی کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے زارا۔ جس کے بعد عادی کہتا ہے زارا تمہارے والد عدیل صاحب نا کافی زیادہ پریشان ہیں، تمہیں ایک دفعہ ان سے مل لینا چاہیے، وہ تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ سن کر زارا تو غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ میرا ہی دوست میرے سامنے اس انسان کی طرفداری کر رہا ہے جس نے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اذیت دی ہے۔ تو عادی کہتا ہے کہ تمہیں بالکل غلط لگ رہا ہے زارا، اگر تم اذیت میں ہو نا تو تمہارے ابا بھی تم سے دگنی اذیت میں ہیں، تمہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں تم سے، اور زارا وہ ہمیشہ تمہاری تصویر نہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ تو زارا کہتی ہے ہادی تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا باپ نا تمہیں اپنے آئینے میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، یا تو تمہیں میرے باپ کی سچائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن زارا پریشان بھی ہوتی ہے کہ آخر عادی کو ایسا کیا ہو گیا جو آج وہ میرے باپ کی اتنی تعریفیں کرنے لگا ہے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے عادی سے کہ آئندہ تم میرے سامنے اس شخص کا نام مت لینا جس کی وجہ سے میری خالہ اور ہم اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوسری طرف مہرو جب آتی ہے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے تو وہ کہتی ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے امی، ایک ایک لمحہ نا میں زین کے ساتھ کیسے گزار رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے میں اس کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی پاگل ہو جاؤں گی۔
تو مہرو کی ماں کہتی ہے تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں جانتی ہوں وہ ایک پاگل انسان ہے۔ تم ایسا کیا کرو کہ تم اس کے سامنے نہ تھوڑی روب سے رہا کرو اور تھوڑی محبت بھی جتا دیا کرو، اور ایسا کرنے سے وہ تمہارے قابو میں رہے گا، اور جب وہ تمہارے قابو میں رہے گا نا تو اس کی ساری دولت اور جائیداد صرف اور صرف تمہاری ہوگی مہرو۔ مہرو یہ بات سن کر کہتی ہے عالیہ سے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں امی، زین کی جتنی بھی دولت ہے نا وہ تو میں اپنی مٹھی میں کر کر ہی دم لوں گی۔ دوسری طرف فرحہ کہتی ہے کہ ہادی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نے اپنے کبرڈ میں جتنی بھی چیزیں سجا کر رکھی ہوئی ہیں انہیں پھینک دینا، لیکن تم نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور تمہاری ہی وجہ سے مجھے اس لڑکی کو شاپنگ کروانی پڑی ہے۔ تو دوستو، آپ کو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب عادی کو سلمیٰ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ عدیل کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ عالیہ نے زارا کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے نا وہ سب کچھ غلط ہے عدیل کے بارے میں، اور عالیہ نے یہ سب کچھ اپنی بہن عروج سے نفرت کی وجہ سے یہ ساری بات کہی ہے، کیونکہ وہ عدیل سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن عدیل نے نا عروسہ سے شادی کر لی، اسی وجہ سے وہ اپنی بہن عروسہ سے نفرت کر رہی ہے، اور عدیل سے بھی۔ عادی کہتا ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، میری نا زارا سے بہت اچھی دوستی ہے، میں کوشش کروں گا اسے سمجھانے کی، میں اسے کہوں گا کہ کم سے کم ایک دفعہ وہ آپ سے آ کر مل لے۔ جس کے بعد جاتا ہے ہادی زارا کے پاس، اسے بلواتا ہے آفس کے باہر، تو زارا پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلوایا ہے؟ پھر ہادی اسے ریسٹوران لے کر جاتا ہے۔ زارا کہتی ہے بتاؤ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو ہادی کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے زارا۔ جس کے بعد عادی کہتا ہے زارا تمہارے والد عدیل صاحب نا کافی زیادہ پریشان ہیں، تمہیں ایک دفعہ ان سے مل لینا چاہیے، وہ تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ سن کر زارا تو غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ میرا ہی دوست میرے سامنے اس انسان کی طرفداری کر رہا ہے جس نے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اذیت دی ہے۔ تو عادی کہتا ہے کہ تمہیں بالکل غلط لگ رہا ہے زارا، اگر تم اذیت میں ہو نا تو تمہارے ابا بھی تم سے دگنی اذیت میں ہیں، تمہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں تم سے، اور زارا وہ ہمیشہ تمہاری تصویر نہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ تو زارا کہتی ہے ہادی تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا باپ نا تمہیں اپنے آئینے میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، یا تو تمہیں میرے باپ کی سچائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن زارا پریشان بھی ہوتی ہے کہ آخر عادی کو ایسا کیا ہو گیا جو آج وہ میرے باپ کی اتنی تعریفیں کرنے لگا ہے۔ جس کے بعد زارا کہتی ہے عادی سے کہ آئندہ تم میرے سامنے اس شخص کا نام مت لینا جس کی وجہ سے میری خالہ اور ہم اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوسری طرف مہرو جب آتی ہے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے تو وہ کہتی ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے امی، ایک ایک لمحہ نا میں زین کے ساتھ کیسے گزار رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے میں اس کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی پاگل ہو جاؤں گی۔ تو مہرو کی ماں کہتی ہے تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بیٹا،
میں جانتی ہوں وہ ایک پاگل انسان ہے۔ تم ایسا کیا کرو کہ تم اس کے سامنے نہ تھوڑی رعب سے رہا کرو اور تھوڑی محبت بھی جتا دیا کرو، اور ایسا کرنے سے وہ تمہارے قابو میں رہے گا، اور جب وہ تمہارے قابو میں رہے گا نا تو اس کی ساری دولت اور جائیداد صرف اور صرف تمہاری ہوگی مہرو۔ مہرو یہ بات سن کر کہتی ہے عالیہ سے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں امی، زین کی جتنی بھی دولت ہے نا وہ تو میں اپنی مٹھی میں کر ہی دم لوں گی۔ دوسری طرف فرحہ کہتی ہے کہ ہادی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نے اپنے کبرڈ میں جتنی بھی چیزیں سجا کر رکھی ہوئی ہیں انہیں پھینک دینا، لیکن تم نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور تمہاری ہی وجہ سے مجھے اس لڑکی کو شاپنگ کروانی پڑی ہے۔ تو دوستو، آپ کو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔